कल ही एक मीटिंग शुरू हुई थी मौलाना ज़करिया साहब के इशारे पे। उन्होंने मुझे हुक्म किया तो पहली अरबा गाँव में हुई, मेरे घर पे भी, दूसरी फिर उटावड़ में हुई, उटावड़ के साथी हैं यहाँ पे उन्होंने ग्राम में, तीसरी फिर मौलवी शाहिद साहब और मौलवी मोहसिन साहब गाँव अडबर से हैं, और मौलवी शाहिद साहब जो भी पढ़ रहे थे, इनके ताउन से इन्होंने बड़ी शानदार मेज़बानी की। और वहाँ पे एक पिंक सिटी करके कोई एक होटल है, अच्छी होटल है, वो भी हमारे हाफिज़ मौलवी की है, उसमें इन्होंने मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की, और ये चौथी है। ये मैं बहुत वाज़ेह कर दूँ, सब साथी बैठे हुए हैं, ये किसी संगठन, किसी अंजुमन, किसी की तरफ से ये प्रोग्राम नहीं है, ये मेवात की एक आवाज़ है। और जुबान साहब की तशरीफ फरमाए माशाल्लाह, उटावड़ गाँव से बहुत अच्छे नौजवान आने हैं। ये कौम की आवाज़ है। कौम की आवाज़ क्यों है कि हमारे जितनी भी बेराहरवी युवा पीढ़ी में आई हुई, आप देख रहे ना, जो भी बेराहरवी है तो, और बेरोजगारी है, और सियासी और समाजी पैमाने पे अभी शायरी में भी बताया, और ये हजरात बताएंगे और आप भी बताएंगे, आप सब तजुर्बाकार हैं। तो ये जो एक अनारकी है, जो एक अफरा तफरी है, जो एक तूफान बदतमीज़ी है, ये कहाँ पे है? ये दुबई में नहीं है, बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, कहाँ पे है? मेवात में है। कौन सी मेवात में? जो आपका घर है, मेरा घर है, हम सबका घर है। और ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये किसके बिगड़ रहे हैं? ये कोई उड़ीसा के बच्चे नहीं हैं, या आंध्रा के बच्चे नहीं हैं, किसके? हमारे हैं। तो इनको राह रास्त पे लेके चलने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? आप बताओ, हाथ उठा के। और हाथ उठा के नहीं, मतलब थोड़ी हमारी जिम्मेदारी है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बस ये जिम्मेदारी को हम कैसे निभाएं, कैसे? जैसे तालीम है, 100% तालीम का इनकलाब मेवात में लाया जा सकता है, बहुत मुमकिन है। अब मुमकिन कैसे है? देखिए, हर लाइन के एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, माहिरीन होते हैं, ये तो मानते हैं ना आप सभी। अच्छा, मैं अगर तालीम से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और आप तालीम से जुड़ा हुआ है, तो आपकी राय काबिल कदर होगी मेरे बारे में, ना कि मेरी राय होगी काबिल। तो हर फील्ड के लोग होते हैं, आर्ग्यूमेंट कहा जाता है ना, लिकुल्ली फन रिजाल, ये जो रिजाल होते हैं उनको अल्लाह ताला बसीरत अता फरमाते हैं कि वो दूर से उन चीज़ों को देख लेते हैं कि इस रास्ते को कैसे लेके चलना है, कैसे पीछे हटना है। तो हम 100% तालीमी इनकलाब अगर हम चाहें, आप चाहें, उलमा चाहें, तो मेवात में बिना किसी सरकारी मदद तो लेंगे हम, मगर हम अगर अपने पाँव पे खड़े हों तो मॉडर्न, सिर्फ दीनी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने दीन और दुनिया की तालीम को अलग नहीं किया है। हमारे तो यहाँ बस एक अदब है, तमीज़ है, तहजीब है, एक दायरा है, उस दायरे के अंदर हम दुनियावी तालीम भी हासिल करना हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया। तो ये करके तो हम 100% तालीमी इनकलाब मेवात में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? इसकी रणनीति, प्लान और हिकमत अमली और मनसूबाबंदी को हमें समझना पड़ेगा। गांव का हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक गांव को कैसे हम लर्नर करें, कैसे उसको लिटरेसी में आगे बढ़ाएं, कैसे उसको तालीम याफ्ता बनाएं, कैसे उसको एजुकेट करें। उसके लिए सिर्फ, अच्छा, रणनीति क्या होती है, मनसूबाबंदी क्या होती है कि जब आप एक मनसूबाबंदी बना लेते हैं तो उसके ऊपर मनसूबाबंदी ऐसी होती है जैसे ये बिल्डिंग बनी है कोई दिन, ये एक स्ट्रक्चर है कि भाई इसको ऐसे पिलर डालना, ये डालना, तो उसमें रंग भरने का काम होता है। यानी जब आप मनसूबा, हमारे बुजुर्गों की जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, उनके हयात पढ़ोगे, सुरान हयात पढ़ोगे, तो हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारे कितने बुजुर्ग हैं कि उनका जैसा कोई थिंकर, दानिश और मुफक्किर है ही नहीं। मैं ये गारंटी करता हूँ इस चीज़ की। मतलब कोई कहे, कोई किसी भी थिंकर विंकर का नाम ले, उन्होंने सबको खंगाल के दिखा है, उन्हें जिंदगी गुजारी है इस में, कोई कुछ नहीं है जो हमारे बुजुर्ग थे।
जो कासिम नानूरी का एक प्लान था दारुल, कासिम नानूरी का एक प्लान था दारुल, है ना, वो दूर से तो देखने में मौलवी भी समझ में नहीं आते थे, आम आदमी समझ में आते थे। प्लान था दारुल, दारुल ने 100 ईयर अब तो 1.5 सदी हो गया, 1.5 सदी तक दुनिया के तालीमी निज़ाम को ये पैगाम दिया है। फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा था सदर जमहूरियत रहते हुए कि दारुल से भारत की यूनिवर्सिटीज को सबक लेना चाहिए कि कितने कम खर्चे में एक बेहतर तालिब इल्म तैयार कर देते हैं, हिंदुस्तान का एक बेहतर अफराद तैयार कर देते हैं। मैं जुमला मुतरज़िला के तौर पर एक बात और कहूँगा कि मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा, हजरत हम लोग मदरसों का सही परिचय भी नहीं करा पा रहे हैं। भाई मदरसा भारत की इतनी बड़ी ताकत है कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अगर हमारी भारत सरकार को हम इस पर बात करेंगे आने वाले दिनों में, भारत सरकार को अगर सही समझ हो तो हमारे मदरसों के ऊपर वो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर फख्र कर सकती है कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे उलमा मौजूद होते हैं जहाँ फारसी का, अरबी का और इस्लामिक उलूम के इतने बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर भारत सरकार, लेकिन वहाँ थोड़ा तासुब की नजरें डाल दी गई, इंशाल्लाह उसको हटाएंगे। तो मैं मकसद पाता हूँ तालीम के अंदर हम 100% जवाब को तालीमी याफ्ता बना सकते हैं, वैसे ही समाज को हम बेहतर समाज बना सकते हैं। मैंने रिसर्च किया एक दिन, भारत सरकार में आवाज़ आती है ना, आपने सुना होगा आदर्श गाँव, आइडियल विलेज चलता रहता है अखबारों में कि हम भारत में आदर्श गाँव बनाएंगे। आज मैंने हजरत इसके ऊपर मेहनत की है। मैं वो कुरान आपके सामने अभी मौलाना साहब बैठे थे आपके सामने, आदर्श विलेज में मुझे हैरत हुई कि अगर आप पाक पैगंबर की हदीसों के दायरे में एक गांव को तैयार करते हैं तो हर गांव आदर्श विलेज बन जाए। भाई आदर्श विलेज में क्या है, दारूबाज ना हो उस गांव के अंदर, हमारे हदीस में क्या है, दारूमान है। उसमें क्या है कि जुआबाज ना हो, सट्टेबाज ना हो, हमारे हदीस में मना। आदर्श विलेज में क्या है, गांव में कोई भूखा ना सोए, हमारे हुक्म हदीस में कि एक आगे, एक इधर, एक उधर, एक पीछे, आप थोड़े संपन्न हैं तो देख कर सोएंगे, कोई भूखा तो ना सोए, है ना ये बात। आदर्श विलेज में क्या है कि कोई गरीबी रेखा के नीचे ना हो, हमारे हदीस में ज़कात का प्रावधान है, आप ज़कात दें, कोई गांव के अंदर रह जाएगा कि मतलब गरीबी रेखा के नीचे मुफलिस रह जाएगा, कोई नहीं रहेगा ना, तो गुर्बत की रेखा के। तो आदर्श विलेज मतलब ये है कि मेवात को आप देखिए, जब आप इस प्लान को देखेंगे कि मेवात के हर गांव को आप आदर्श विलेज बना सकते हैं, तो हमारा कितना बड़ा नाम रोशन होगा जहान में कि हर गांव मेवात वो इलाका जहाँ का हर गांव आदर्श विलेज, हर गांव को हम 100% रिट्रैक्ट कर सकते हैं, आदर्श विलेज बना सकते हैं। ये एक हिकमत है, रणनीति है, मनसूबाबंदी है, वो पेश करनी है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है हमारा आर्थिक माशी। हमारे हदीस पाक में है अल-मोमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मोमिन ज़ईफ़, और एक अरबी के एक आलिम का मक़ूला है अल-मालु शरीफ तज़ीदु शरीफ़ शराफ़तन। जब इस्लाम के निज़ाम मईशत को आप पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ में अमन और भूख और भय का एक मतलब एक जगह तज़किरा आया, अमन और खुशहाली का तज़किरा आया। लीलाफ़ि कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलत अश-शिताई वस-सैफ़ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। आप तफसीर पढ़ें हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों की, उन्होंने भय, भूख, अमन और खुशहाली दोनों को लाजिम मलज़ूम करार दिया। अगर आपकी मईशत खुशहाल नहीं है तो आप में खौफ होगा, और अगर आपकी मईशत खुशहाल है तो आप में अमन होगा। ये कुरान का नेचुरल सिस्टम है जिससे हम पीछे गए हुए हैं। तो आर्थिक मामलों में कुरान करीम में तो हुक्म है आरिदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, है ना कुरान शरीफ। हदीस पाक में है कादर फतह व यकून कुफर, तंगदस्ती इंसान को कुफर के करीब ले जाती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फख्र से, एक जगह फरमाया आपने अल-फख्रु फख्री,
اور ایک جگہ فرمایا اعوذ بک من الفقر، یہ وہ تندرستی ہے جو آپ کے اوپر آپ کی جو اختیاری نہیں ہے، یہ جو آپ کو حالات کی، تو یہ جو آرتھک معاملات میں اس طرح میں اگلی بات نہیں کہوں گا ابھی کہ آرتھک معاملات کو سرکار سے چلتے ہیں، اور سرکار کے اندر دیکھیے میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، آپ کبھی اس چیز سے متاثر نہ ہوں، مرعوب نہ ہوں کہ یہ جو سرکار کے اندر جو لیڈرشپ چن کے جاتی ہے، یہ تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، راتوں کو تو نشے میں رہتے ہیں اور منسٹر لوگ، اور راتوں کو ان کی خماریوں میں ٹائم گزرتا ہے، صبح 2-4 گھنٹہ جاگتے ہیں، منسٹری میں بیٹھ جاتے ہیں، ڈیسیزن لے لیتے ہیں، وہ کیا دیش رہیں گے یار؟ تو آپ یہ نہ سوچیں، یہ اس کے اوپر آپ بھی منسٹر بن سکتے ہیں، آپ بھی دیش چلانے والے بن سکتے ہیں، آپ جو نہیں پڑھ رہے ہیں اس کی واحد وجہ صرف آپ کا قوت ارادے کا نہ ہونا ہے، آپ نے کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں تو بنیں گے کیوں؟ اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو اور کہہ دوں کہ یہ جو کہ خلاصے کے طور پہ میں یہ بات رکھا ہوں، اس کے بعد پھر یہ سارا ہوگا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، علماء کرام ہیں آپ، حتی حروف شرط میں ہے نا مولی زبیر صاحب، آپ ذرا ندوی ہیں، آپ کا نحو ذرا تیز ہوگا، تو حتی تو حروف شرط میں ہے، ہاں لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور عربی گرامر میں اصول نحو میں یہ مولانا جمیل صاحب بھی فن نحو کے بہت بڑے ماہر ہیں، تو حتی حروف شرط میں سے ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، اگر مشروط نہیں ہوگا تو شرط نہیں پائی جائے گی، اگر آپ تبدیل نہیں ہوں گے، منطقی استدلال ہے، اگر آپ میں تبدیلی کا احساس پیدا نہیں ہوگا، اور میں نے اس میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، تھوڑا سا باوسوخ انداز میں کہنا چاہتا ہوں، اس میں میں نے غور کیا ہے، اور غور نہیں کرا، پڑھا ہے، اور پڑھا نہیں مطلب بہت سے علماء کو پڑھا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کیونکہ ایک وقت ایسا آیا جب مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یار اگر ملت اسلامیہ ہند میں تبدیلی پریورتن کی سوچ نہیں ہے تو لا یغیروا ما بقوم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر آپ میں پریورتن کی سمجھ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، تو خدا آپ میں تبدیلی لائے گا نہیں۔ یہ کون، کوئی شاعر نہیں کہتا اس بات کو، کوئی رائٹر نہیں کہتا، قلمکار فکر نہیں کہتا، کون کہتا ہے؟ اللہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم۔ تو میرے دوستو، تبدیلی میوات کے لیے منصوبہ بندی، میوات میں ان بہتر صورتحال بنانے کے لیے پروگرام، کاریکرم، کانفرنس، آپ کا جاگرک ہونا، قوم کو جاگرک بنانا، چھوٹے بچوں کے ہاتھ پہ سروں میں دست شفقت رکھنا، یہ تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے، چونکہ علماء ورثۃ الانبیاء اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بہرحال یہ ہماری آرتھک معاملات کی بات ہے، 3 معاملات ہو گئے، میں نے بات کی آپ سے تعلیمی معاملات پہ، بات کی میں نے آپ سے سماجی معاملات پہ کہ ہم اقوام کا آتش مار سکتے ہیں، اور بات کی میں نے آپ سے معاشی معاملات۔ اب ہمارے 2 معاملات اور ہیں، کیونکہ کوئی بھی قوم کی پلر جو ہے وہ 5 پوائنٹ ہوتے ہیں، اس کے معاشی معاملات، اس کے مذہبی معاملات، اس کے سیاسی معاملات، اس کے تعلیمی معاملات، اور اس کے مطلب سماجی معاملات۔ تو اگر یہ 5 پوائنٹ کسی قوم کے ٹھیک نہیں ہیں تو وہ قوم کبھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے 3 پوائنٹ پہ آپ کے سامنے بات رکھی۔ چوتھے پہ میں ایک لائن میں بات یہ رکھتا ہوں کہ مذہب قرآن شریف اور حدیث شریف کا نام ہے، مجموعہ دین قرآن شریف اور حدیث شریف کا نام ہے۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتاؤ، آپ ہم سب جتنے مولوی لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم قرآن شریف کے ایک لفظ کو بڑھا دیں یا گھٹا دیں؟ ہے کیا اجازت؟ نہیں ہے نا۔ اچھا، یا کسی آیت کا معنی میں تحریف کر دیں، تبدیل کر دیں، ہے اجازت؟ نہیں ہے نا۔ اچھا سوچو کہ پوری میوات کے مولوی سارے اکٹھے ہو جائیں تو کر سکتے ہیں کیا؟ اچھا ہندوستان کے مولوی اکٹھے ہو جائیں تو کر سکتے ہیں؟ اچھا سینٹرل ایشیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، مولوی مفتی وغیرہ سب کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا کے مولوی لوگ مل کر، امام لوگ مل کر، ریسرچ اسکالر مل کر، محقق مل کر، اتقیاء مل کر، صوفیاء مل کر، زبدۃ السالکین مل کر، اور
تمام عارفین حق مل کر قرآن شریف کی آیت کو کیوں تبدیل کریں گے؟ وہ تو خدا کے حکم کو مانیں گے، مگر ہمیں پاور نہیں ہے نا پاور، نہ آیت میں تبدیلی کی نہ معنی میں تحریف کی تبدیلی کی، اجازت نہیں ہے نا۔ جب اجازت نہیں ہے تو مطلب کیا ہے کہ ہم دین، ہمارے قرآن شریف اور حدیث شریف کا نام ہے، جو قرآن شریف ہے وہ دین ہے، جو حدیث شریف ہے وہ دین ہے۔ اب اگر میرا جیسا کوئی بندہ کسی ایک چیز کو مکمل دین ثابت بنا کے، تو یہ تو غلط بات ہوگی نا، کیونکہ قرآن شریف میں اہل فکر علماء کی ضرورت ہے، اہل ذکر علماء کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے، عبادت بھی قرآن شریف میں ہے، معاملات بھی قرآن شریف میں ہے، اور قرآن شریف میں کائنات کے لیے گائیڈنس بھی ہے، رہنمائی بھی ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے نا قرآن شریف میں؟ تو یہ بات ہو کر کے قرآن شریف اور سیرت پاک کا مجھے دل پہ ہاتھ رکھے، یہ میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور میری بہت دلی تمنا ہے کہ علماء قرآن شریف اور سیرت پاک کا تعارف کریں، قوم کو بھی کرائیں، اور ہمارے جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں وہ بھی تو ہمارے وطن کے بھائی ہیں کہ نہیں بھائی؟ وطن کے بھائی ہیں کہ نہیں؟ قرآن کیوں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، نص قطعی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، قرآن شریف کی آیت ہے نا، آپ اس لوگ موجود ہیں یہاں پہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آپ اس آیت کو الٹیمیٹ اس کی تفسیر پڑھیں آپ، تکریم انسانیت اور عظمت تعظیم آدمیت مسلمان پر فرض ہے، مسلمان پر فرض ہے۔ امام رازی علیہ الرحمٰن نے یہ لکھا ہے کہ قرآن شریف کو فقہاء نے کر دیا کہ بھی یہ فرض واجب بڑا، قرآن شریف کی ہر بات فرض ہی ہے۔ تو انسانیت کی تکریم، احترام انسانیت یعنی مانوتا کا سمان ایک بات پیغمبر کے امتی پر فرض ہے، تو اس لیے ان کو بھی ہمیں سیرت پاک کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، اور قرآن شریف کو بتانا ہے اور سمجھانا ہے۔ انشاءاللہ آج سے اور پہلے سے آپ حضرات کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم مل کر کے میوات میں بھی اور میوات سے باہر بھی قرآن شریف کا اور سیرت پاک کا بہتر انداز میں، علمی انداز میں، پڑھے لکھے انداز میں انشاءاللہ تعارف کرائیں گے۔ یہ بھی ہمارے اس اکٹھا ہونے انشاءاللہ کرائیں گے، انشاءاللہ اس کے لیے بہتر پڑھیں گے بھی، مطالعہ بھی کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے۔ اب میرا 5واں پوائنٹ رہ گیا، 5واں پوائنٹ ہے میوات کے سیاسی حالات و معاملات۔ دیکھیے میوات میں سیاسی حالات و معاملات کی جو نزاکت ہے، اس کو تھوڑا سا آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو سیاست ہے ہندوستان میں، جو ابھی اس کو کیا بولتے ہیں، لوک تانترک راجنیتی ہے، لوک تنتر ہے ہمارے دیش میں، اور سمویدھان کے تابع ہمارا دیش، سمویدھان سے ہمارا دیش چلتا ہے۔ یہ لوک تنتر کو جنم دینے والے کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ لوک تنتر کو جنم دینے والے تو آپ کے بزرگ ہیں۔ اس لوک تانترک ڈھانچے کو جنم دینے والے، میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں آپ سے، ویسے نہیں کر رہا، ایسے ہی لوک تانترک ڈھانچے کو وجود میں لانے والے تو کون ہیں؟ آپ کے بزرگ ہیں، حضرت شیخ الہند ہے، مولانا حفظ الرحمان سیلانی ہے، مولانا محمد علی جوہر ہے، ابو کلام آزاد ہیں، حضرت موہانی ہیں، اور وہ جو فرنگی مہدی عبدالباری فرنگی مہدی صاحب ہیں، اور یہ احرام والے لوگ ہیں، اور یہ مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، یہ شمار کو سنا ہے، میں گناؤں گا تو بہت لمبی لائن چلی جائے گی، یاد ہے مجھے سب کے رہا، تو یہ سب ہے۔ تو یہ جو سیاست جنم میں آئی ہے، یہ سیاست کو جنم دینے والے آپ کے بزرگ علماء کرام ہیں کہ نہیں، یہ بتاؤ مجھے، ہیں کہ نہیں؟ اس سیاست کو جنم دینے والے، اچھا قرآن شریف کے پیغام کو تو آپ سمجھتے ہیں، خدا گواہی دیتا ہے علماء کے بارے میں، جو علماء حق ہے، علماء ربانی ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کبھی آپ تنہائی میں جانا کہ خدا نے کیا کہہ دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیا کہہ دیا، اور پاک پیغمبر نے کیا کہہ دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو بارش جب آپ ہیں، خشیت آپ میں ہے، تو یہ قوم کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ باہر سے لاؤ گے، کرائے سے لوگ لاؤ گے، آپ آج انٹر نہیں ہیں، مگر کل میوات کا مستقبل مطالبہ کرتا ہے آپ سے، میوات کا مستقبل تقاضا کر رہا ہے آپ سے کہ
آپ کے بزرگوں کی جو وراثت ہے اس کو اگر آپ نے سنبھالا نہیں تو حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ اگر آپ جیتے رہے تو وقت کی یہ آواز ہے کہ خون کے آنسو آپ کو رونے پڑیں گے اور کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے سیاست کے معاملات کو آپ نے بہت سنجیدہ لینا چاہیے اور اس میں آپ حضرات صاحب اپنی رائے دیں گے جو فیصلہ ہوگا سب کر کے. اور لیڈرشپ, اچھا اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ اس معاملے میں دیکھیے لیڈرشپ ایک آئیڈیا ہے. اس کے لیے ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھنا چھوڑ دیا. میں وقت اس کی اجازت نہیں دیتا, بات لمبی چلی جائے گی, میں اس کو ختم کر رہا ہوں 2 لفظ بول کر کے. میری بات پوری ہو چکی ہے اور چونکہ میں یہی بتانے کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا, میں آپ کو قسم بخدا یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اکیلے کو ہی پڑھ لیں, آپ حضرت شیخ الہند ہی کو پڑھ لیں تو آپ سے بہتر لیڈرشپ کا شعور کسی میں آ ہی نہیں سکتا. لیکن ہماری کچھ غلطیاں ہیں, ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. کہ مطلب دیکھیے آپ ہندوستان کی آزادی 190 سالوں تک جنگ چلی ہے اور سب سے بڑا دخل ہندوستان کی آزادی میں آپ کو پتہ ہے 3 فتووں کا ہے. اگر وہ 3 فتوے نہ ہوتے تو شاید ہندوستان آزاد نہ ہوتا. ایک 1803 کا فتویٰ ہے علامہ شاہ عبد العزیز کا, ایک 1860 کا فتویٰ ہے علامہ فضل خیر آبادی کا, اور ایک 1919 کا فتویٰ ہے کس کا؟ حضرت شیخ الہند کا. اور 1919 کا جو فتویٰ ہے نا, میں ایک لائن کی اجازت اور چاہوں گا آپ سے, میں ایڈ کر رہا ہوں اس میں کہ 1919 کے فتوے کو جب میں نے پڑھا کہ یہ کیوں دیا, یا میں رونے لگا. حالات اس قدر نازک تھے کہ آپ کے جو سرکردہ شخصیات تھی انگریزوں کو, ابھی تو آج آزاد بھارت میں ہیں آپ کا لوک تنتر ہے, آپ کا سنویدھان ہے, آج آپ کے اوپر جو بدحالی یا برے حالات ہیں یہ آپ کی وجہ سے. سرکار میں تو آپ برابر کے بھاگیدار ہیں, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, ووٹ لگتا ہے آپ کو, قانون آپ کے ساتھ ہے, سنویدھان آپ کے ساتھ ہے. ہم جو شکایتوں میں چلے گئے اس لیے چلے گئے, کہیں تو ہم کسل اور بے ہمتی اور بے بساطی کے یہ سب باتیں ہیں, ان پر بعد میں بات کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اتنے زبردست ظلم و ستم کا ماحول تھا کہ ان کو لے کے پکڑ کے جاتے تھے چاندنی چوک پہ, توپ میں ڈالتے تھے. 37,000 علماء کو مارا ایسے انگریزوں نے. یہ ڈائری ادھر ادھر کی نہیں ہے, یہ انگریزوں نے جو ڈائری لکھی ہے اس ڈائری کو بھی آپ پڑھیں, وہ منصب عام پہ آ رہی ہے. ان میں لکھا ہے 37,000 ذمہ دار مولویوں کو, علماء کو, ان کو پکڑ کے اس میں ڈال دیتے تھے, پھر توپ چلاتے تھے, میلوں آسمان پہ دھڑ اڑتا تھا, پھر نیچے آ کے پڑتا تھا. انگریز لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ دھڑ چلتے کسی مسافر کو لگ جاتا یا جانور کے اوپر پڑ جاتا تو وہ بھی مر جاتا. ایسے ایسے مانا ہے. لیکن اس ٹائم حضرت شیخ پھر ٹیکسیوں ڈیٹیل میں حضرت اتنی ایسی دور میں کہ جب کوئی امید نہیں کوئی کہ اب کیا ہوگا. ادھر سے 100 سال سے لڑ رہے تھے, اگر معافی مانگے انگریزوں سے تو اتنے بڑے مطلب وہ تھے کہ معافی بھی ان کو نہیں مل سکتی تھی. وہ لڑے تو 100 سال لڑتے لڑتے لاکھوں لوگ شہید ہو گئے. جب تک 7 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تھے, لاکھوں لوگ شہید ہو گئے, اربوں کھربوں کی پراپرٹیاں لوٹ کے وہ اپنے دیش لے گئے. اس وقت شیخ الہند پتہ ہے کہاں سے چلے؟ دیوبند سے چل کے دلی آئے, مختار انصاری کی کوٹھی پر رکے, ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے 7 دن آپ نے جو خدا سے پتہ نہیں کون سی دعا کی ہوگی, تب ایک نیتی بنائی, ایک رنیتی صاحب کی اسہیوگ آندولن, مولانا آزاد صاحب جو اسہیوگ آندولن, جس کو بعد میں مہاتما گاندھی کا نام دیا گیا, نان کوآپریشن, جس کو مہاتما گاندھی کو بلا کے پھر اس کا چہرہ مہاتما گاندھی کو بنایا تاکہ ہندو مسلم سب مل کے اس دیش میں ایک جٹ رہے. اور مولانا حفظ الرحمان جب یہ گاندھی جی کا نان کوآپریشن آندولن, نمک گاندھی یاترا وہ سب شروع ہوا تو اس کو طاقت نہیں مل رہی تھی. تو پتہ ہے اس کو طاقت کیسے دی؟ آپ کے ایک بزرگ نے مولانا حفظ الرحمان سہاروی اعلان کر کے چلے دلی سے ریل میں بیٹھ گئے. اب ریل میں بیٹھ کے آدمی بغاوت کا اعلان کرے گا تو گرفتار نہیں ہوگا نا گرفتار اسی سے اخباروں میں شہرت ملی اس کو. تو یہ تھا آپ کے بزرگوں کا کردار. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب
مشکل حالات میں آپ کے بزرگوں نے ملک کو رہنمائی دی ہے، تو آپ مجھے دل سے آج آپ بتاؤ انشاءاللہ میوات کو آپ رہنمائی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ دیں گے، انشاءاللہ۔ بس بھائی یہی کام ہے، اسی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ سوال تو آپ کو پورا ٹائم دے جائے کہ رہنمائی کیسے کریں گے، اس کے لیے صرف ایک پوائنٹ کی نیتی ہے، سوشل نیٹ ورکنگ۔ ہم سب ایک ایڈوائزری بورڈ بنا لیں، مجلس شورا بنا لیں، نام اس کا جو بھی رکھے، آپ سب اہل علم لوگ ہیں، ہر بلاک کی، ہر ودھان سبھا کی، ہر ضلع کی، ہماری میوات بہت بڑی ہے، الور بھرتپور بھی میوات میں ہے، اور پلول اور نور بھی میوات میں ہے، اور یو پی بھی میوات میں ہے، اور پھر میوات کے علماء آپ کے جے پور میں بھی ہیں، دلی میں بھی ہیں، الگ الگ یونٹ بنے بھی سب کی، مدھیہ پردیش میں بھی ہے، مہاراشٹر میں بھی ہے، جہاں جہاں بھی ہے، سب مل کر کے ہم علماء کی ایک ایڈوائزری جو ہے ہماری ہونی چاہیے۔ اس ایڈوائزری میں وہ ودھان سبھا کی بھی ہو، ضلع لیول کی بھی ہو، اور ایک مجموعی بھی ہو، 3 ایڈوائزری ہماری ہو۔ ہر ودھان سبھا میں 21 یا 51 لوگوں کی ایک ایڈوائزری بڑھ جائے، حالات جو علاقے کے آ رہے ہیں، 3 مہینے میں ایک بیٹھک، اب سے کتنا کرو، 3 مہینے میں ایک بیٹھک کرو، ایک ایڈوائزری بنا لو، 21 آدمیوں کی، 51 آدمیوں کی، یا 100 آدمیوں کی، اور ودھان سبھا سطح کی، ایک آپ کی ضلع سطح کی ہو جائے۔ اور دیکھیے ایڈوائزری میں چھوٹا ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم یہ غلط فہمی کے شکار ہیں، ہم سمجھتے کیا ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹ لیول کا پدادھیکاری ہے وہ مجھ سے بڑا ہے، ایسا نہیں ہوتا سنگٹھنوں میں۔ وہ ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، ایک آدمی اگر ہلکا بڑھانے کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، اور ایک کے پاس تھوڑا وقت زیادہ ہے وہ ضلع کی سنبھال سکتا ہے، یہ صرف سنبھالنے والی بات ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا وہ چھوٹا۔ میں آپ کو اگلی بات بولنا چاہتا ہوں، پولیٹکس میں چیز سکھائی جاتی ہے، لیڈر کبھی کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں، کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ویژن ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو مارگ درشن کرتا ہے، اور مارگ درشن کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھی آپ نے وہی نیتی سیٹ کرنی پڑتی ہے، اور لاکھ لوگوں کے لیے بھی وہی نیتی سیٹ کرنی پڑتی ہے، اس لیے لیڈر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ تو آپ کو لیڈرشپ میں، پولیٹیکل لیڈرشپ میں کب آنا ہے یہ تو یہ حضرات بتائیں گے، سوشل لیڈرشپ میں تو آپ آج سے ہی آ سکتے ہیں، بزرگوں کے نقش قدم پہ تو آپ آج سے ہی آ سکتے ہیں۔ تو آپ میرے سے انشاءاللہ ہم ایک ایڈوائزری بنائیں گے پوری میوات کی، بنائیں گے نہیں بنائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ وہ اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، کوئی بڑا نہیں ہوگا۔ قرآن کا حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ہمارے کام و شاورہم فی الامر، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مشورہ ہماری ایڈوائزری ہوگی، ہمارا کام کئی جگہ یہاں خراب ہو جاتا ہے کہ مجھے آپ نے ادھیکش بنا دیا، اب میں ادھیکش بن گیا، اب میں ہوں، میں ادھیکش بن گیا، مانو آپ میری بات، جھیلو مجھے۔ تو اس لیے ہم ادھیکش کے نظام میں نہیں جائیں گے، ہم شورا کے نظام میں جائیں گے۔ صحیح بات ہے نا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس کے بعد ایک سنچالن سمیتی ہوگی، کنوینر ہوگا، وہ ہمارے وقتاً تو وہ شورا کے تحت ہوں گے۔ تو ایک ہم نے یہ کرنا، اس سے ایڈوائزری بنانا ہے۔ اگین میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم نے 3 مہینے کی ایک میٹنگ کو لازم کرنا ہے، ہلکے میں۔ ابھی تو چناؤ کا ہنگامی وقت ہے، تو اس کے اوپر یہ ملک آزاد مولانا ناصر صاحب اور ہمارے دوسرے ساتھی بات کریں گے، اور لیکن اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیے بیٹھک میں اتنی تاثیر ہے کہ جب آپ بیٹھنا شروع کر دیں گے تو اپنا آپ لوگوں کا، قوم کا، بچوں کا جو اعتماد آپ کے اوپر آئے گا، مسائل جو سامنے نکلیں گے، جو مسائل اس وقت نکلے آپ اس کو حل کی ایک نیتی بنائیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ بیٹھے تو دوسرے حلقے کو دے دیں، ضلع کو دے دیں، وہاں دے دیں، انشاءاللہ سب تو تعاونوا علی البر والتقویٰ کے تحت انشاءاللہ ہم نے ایڈوائزری قائم کرنی ہے، اس کے لیے بیٹھک کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے جو ہے پلان تیار کرنا ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ سیرت پاک کے دائرے میں آگے بڑھنا ہے، اور یہی بس اس کا مقصد ہے۔ اب یہ اساتذہ تقریر کریں گے اور وقفہ سوال ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔